अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बता दें कि इससे पहले हमने सूरह फातिहा की तर्जुमा और तफसीर बयान कर चुकी हूँ, मतलब कि पढ़ चुकी हूँ। वो वीडियो अपलोडेड है, आप अगर देखना चाहें तो सूरह फातिहा की तर्जुमा और तफसीर देख सकते हैं। और अब मैं शुरू करूंगी सूरह बकरा की तर्जुमा और तफसीर। सूरह बकरा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरह बकरा और सूरह अल इमरान जो पढ़ेंगे उनको क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा तो ये दोनों सूरतें हमारे ऊपर साया करेंगी। और जो लोग भी चाहते हैं क़यामत के दिन हम पर साया हो, हम साए में हो, सुकून में हो, तो वह सूरह बकरा और सूरह अल इमरान की तिलावत जरूर करें। ये दोनों सूरतें पढ़ने वालों के ऊपर क़यामत के दिन साया करेंगी। और इसके अलावा ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह पाक से सिफारिश भी करेंगी। और हदीस में ये भी आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में जादू का असर भी खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे फजीलत है इस सूरह पढ़ने की, इसलिए सूरह बकरा और सूरह अल इमरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। वैसे तो सारे कुरान को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, ज्यादा से ज्यादा सारे कुरान की तिलावत किया करें, लेकिन सूरह बकरा की तिलावत और सूरह अल इमरान की तिलावत करने वालों के लिए बहुत सारी फजीलत है, बहुत सारे फायदे हैं। अलिफ लाम मीम, जैसे कि अलिफ लाम मीम का तो कोई माने नहीं है, इसका ठीक ठीक मतलब सिर्फ अल्लाह पाक को पता है। जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं और ये हदायत है उन डर रखने वालों के लिए, मतलब कि मुत्तकी लोगों के लिए। अल्लाह के जो खास बंदे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए ये किताब है, उनके लिए हदायत की किताब है। तो इसलिए जो ये किताब पढ़ेंगे उनको अच्छी हदायत मिलेंगी, उनको जानकारी मालूम होगा, उनको सही गाइडेंस मिलेगी, क्या गलत है क्या सही है। आगे नेक्स्ट सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं लजीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तर्जुमा, जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, मतलब कि अल्लाह के खुशी के लिए अल्लाह के नाम से खर्च करते हैं। तो बेदेखी की चीजें क्या है, जैसे क़यामत है, फरिश्ते हैं, अल्लाह है, अल्लाह की वही है, जन्नत है, दोजख है, ये सारी बेदेखी चीजें हैं जो गैब की चीजें हैं। और नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें दिया है, जो कुछ माल अल्लाह ताला ने माल व असबाब दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। जो लोग ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, सदका करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जिस जरिए भी, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बेदेही चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 3 में वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। तर्जुमा, और जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, मतलब कि वही के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर ईमान लाते हैं और उस पर भी ईमान लाते हैं। और जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर भी वो मुकम्मल यकीन रखते हैं, मतलब कि वही पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा उस पे ईमान लाते हैं। और आपसे पहले जो सारी किताबें नाजिल हुई हैं, जो पैगंबर अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं उस पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, मतलब कि कुरान उतारा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई। और आपसे पहले अल्लाह ताला ने और 3 किताबें नाजिल की, तौरेत, जबूर, इंजील। ये 3 किताबें हैं जो कुरान उतरने से पहले अल्लाह पाक ने नाजिल की थी, लेकिन उन तीनों किताबों को लोगों ने रद्द बदल कर दिया, उसमें कुछ मिलावटें आ गई। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब उतारी, कुरान उतारा। इसलिए अल्लाह पाक यहाँ फरमाते हैं और जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और जो उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं।
آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی پر ایمان لاتے ہیں جو اس پر اتاری گیا، اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گیا، آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی پر اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، صحیح راستے پر ہے، وہی صحیح راستے پر ہے، اور یہی لوگ جو صحیح راستے پر، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، مطلب کہ کفر اپنا لیا ہے۔ نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ جیت ہر درنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کا اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ مطلب کوئی انجانے میں غلطی کرے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور جان بوجھ کر غلطی کرے اور بات نہیں مانے تو اس کی ضد کی آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ حق بات ہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس حالت سے پناہ دے ہر مسلمان کو، ہم سب کو۔ لہذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے تو موجود ہو گئے، اس لیے یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور طے کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں مانتے۔ مطلب جو حق بات نہیں مانتے تھے، اللہ پاک نے انہیں کیا کیا، ان کے دل پر مہر لگا دیا، جاؤ تم غفلت میں پڑے ہو، غفلت میں پڑے رہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی نہیں سنتے، جو قرآن اترا ہے اس قرآن کو بات ہی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اس لیے قرآن کی باتوں پر ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کی باتوں پر جم جائے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے، اس کو اپنانے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر وہ مہر نہ لگائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ سورہ کے شروع میں مومنوں کے اوصاف، ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسری گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کے کفر کی دینی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے، مطلب زیادہ خطرناک ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب کہ ان کے دلوں میں جو روگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔
ان کے جھوٹ بولنے کی سزا ہے دردناک عذاب۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے۔ یہ ان کے دل کی بیماری تھی، پھر ان کی جیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم مفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب کہ خبردار ہو جاؤ، مطلب کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح بھی تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم کیا ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لوگ لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، لیکن یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے وہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ بات نہیں جانتے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ایمان پہ نہیں رہتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں کیونکہ وہ اپنے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں، اپنی آخرت اور اپنی دنیا کے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ ترجمہ، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ شیطان عربی زبان میں سرکش، متمرد اور شوریدہ شر کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہے اور کہاں جن۔ ان مقام پہ شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس وقت اسلام مخالفت میں پیش تھے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں اس کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وہ بھلا کیا مذاق کریں گے؟ اصل میں تو خدا ان سے خود مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے یا اپنی سرکشی میں اوندھوں کی طرف بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی سرکشی میں اوندھوں کی طرف بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو وہ ان کی تجارت کو ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سلب کر لیا، وہ انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میں نے ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 آیت نمبر 17 تک،